अस्सलाम वालेकुम। छोड़कर जाने वाला इंसान रोता हुआ पीछे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, उसने सबसे पहले आपको अपना एडिक्ट किया, अपना आदी बनाया, आपसे कहा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके बगैर नहीं रह सकता, आपको सब्ज़ बाग दिखाए, एक साथ रहने के वादे किए और फिर एट दी एंड अगर वो छोड़कर चला गया है और आप चाहते हैं कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो खुद वापस आए और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। या आज की वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट ज़रूर कर देना है। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर आप सबसे पहले इस बात को समझ लें कि जो भी इंसान आपको छोड़कर जाता है, क्या उसने खुद से छोड़ा है? मतलब उसके पास ये चॉइस थी, उसके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में आपको अपना ले, आपको अपना लाइफ पार्टनर बना ले। क्या उसके पास ये चॉइस अवेलेबल थी और फिर उसने छोड़ा है? तो इसका भी आपको सलूशन बताता हूँ। और सेकंड ये है कि क्या उस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी रीज़न बन गई, कोई ऐसी वजह बन गई, कोई ऐसी बात हो सकती है कि वो मजबूर हो गया हो। देखें, 80-90% जो लोग अपनी मजबूरियां, जो अपने एक्सक्यूज़ बयान करते हैं, वो सारे झूठ होते हैं, वो फेक होते हैं। मसलन अमूमन झूठ क्या होता है कि जी मेरी फैमिली नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मानते, मेरी मदर नहीं मानती, मेरे ताया नहीं मानते, उसके बाद हमारी फैमिली हमारी कास्ट से बाहर जो है वो रिलेशनशिप नहीं बनाते और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बहाने होते हैं कि जी अगर मैंने ये काम कर लिया, आपके साथ मैरिज कर ली, तो मुझे फैमिली से निकाल दिया जाएगा, मुझे जायदाद से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारी रीज़न होती हैं। मतलब हर बंदा अपने हिसाब से वो कोई ना कोई ऐसी स्टोरी घड़ता है, कोई कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज़ बनाता है कि अपने आप को वो मजलूम शो करवाता है। ठीक है, कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और जिन लोगों के साथ ये हो रहा होता है, अमूमन उन लोगों को उस इंसान के ऊपर तरस आ जाता है कि यार ये बंदा मेरे से मोहब्बत तो वाकई सच्ची करता था, लेकिन ये बहुत मजबूर हो गया, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया और फलां से बड़ा मजबूर हो गया, नहीं तो इसने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपका रिलेशनशिप किसी बंदे के साथ स्टार्ट हुआ है और कम अज़ कम आपने उस इंसान के साथ 6 महीने वो गुजार लिए हैं। मतलब आपकी व्हाट्सएप पर बातचीत होना स्टार्ट हो गई, मैसेजेस कॉल आपके दरमियान चलना शुरू हो गई और जिसको हम बोलते हैं कि लव स्टोरी आपकी स्टार्ट हो गई। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप उस बंदे को नहीं पहचान पाए, अगर आपको उस बंदे की पहचान नहीं हुई कि आया ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है या ये बंदा मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। देखें, 6 महीने ये सिर्फ 6 महीने नहीं होते, ये बड़ी मुद्दत होती है। अब जिस बंदे का माइंड है किसी को परखने समझने वाला और जो मतलब एक हाजिर दिमाग इंसान है, वो तो फ़ौरन समझ जाता है। पहली मुलाकात में पहली दफ़ा बातचीत हो तो उसकी बातों से वो बंदा जज कर लेता है कि ये बंदा क्या है, किस पर्सनैलिटी का मालिक है और इसने इन फ्यूचर मेरे साथ क्या कुछ करना है। ठीक है, वो बंदा तो जज कर लेता है और अगले बंदे को उसकी औकात में रखता है। अब एक कैटेगरी ये लोगों की है कि उनको पहचान हो जाती है। देखें, पहचान, अब अगर ये कहा जाए ना कि किसी को कोई पहचान नहीं होती, ये बड़ी गलत बात है। आपको अंदर से फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है किसी इंसान के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं कि यार ये बंदा ना कहीं मुझे इसके ऊपर कोई डाउट है, ये बंदा मेरे साथ ना झूठ बोलता है। ठीक है, उसकी बातों से आपको जज हो जाएगा। लेकिन धोखा आप कौन लोग खाते हैं?
دھوکہ وہ لوگ کھاتے ہیں جناب جو خود کو دھوکہ دیتے ہیں. مثلاً ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ پرومس کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کسی بھی چیز کا کہ میں آپ کو برتھ ڈے کے اوپر گفٹ دوں گا. آپ کی برتھ ڈے آئی، اس نے برتھ ڈے وش نہیں کیا، اس نے کوئی ایکسکیوز بنا لیا کہ میری فیملی میں سے کوئی بیمار ہو گیا تھا تو میں وہاں چلا گیا تھا، ہمارے ہاں یہ ہو گیا تھا، میں کوئی نہ کوئی مطلب وہ وجہ بنا دیتا ہے. اور ایون کہ وہ آپ کو ہیپی برتھ ڈے کا میسج ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ نے اس کو اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے اس بندے کی مجبوری تھی، اور یہ بھی عموماً ہوتی نہیں ہے، اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن چلیں مان لیا اس بندے کی مجبوری تھی، اس نے آپ کو برتھ ڈے وش نہیں کیا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اگزامپل کے طور بتا رہا ہوں. پھر اسی طرح کوئی اور ایونٹ آپ کی زندگی میں آیا اور اس بندے نے کوئی اور اس طرح آپ کے ساتھ پرومس کیا ہوا تھا، اور وہ وعدہ جب پورا کرنے کی باری آئی پھر وہ سلپ ہو گیا، پھر اس نے مس کر دیا، پھر کوئی ایکسکیوز بنا دیا. اب آپ کو سارا پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ جو میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور جو یہ میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جو پرومس کرتا ہے، یہ بندہ میرے ساتھ وعدہ پورا تو نہیں کرتا. لیکن پھر بھی آپ اس کی ان ساری باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پر لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن صرف اور صرف آپ اتنے پازیٹیو مائنڈ کے ہو جاتے ہیں نا وہاں پر کہ آپ کو اس بندے کی صرف اور صرف خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو مائنڈ ہونا، پازیٹیو سوچ رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اتنی پازیٹیو سوچ کسی کے بارے میں رائے اختیار کر لینا، اور پتہ ہونے کے باوجود ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، ایک اپنے مائنڈ کی پیس کے لیے خود کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. حضرت علی علیہ السلام کی وہ کوٹیشن ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرنے پر آتا ہے تو وہ اس وقت اس کی خامیاں بھول جاتا ہے، لیکن جب کسی سے نفرت کرنے پر آتا ہے تو وہ اس کی خوبیاں بھول جاتا ہے. آپ کسی انسان کے ساتھ جڑتے ہیں تو اتنے زیادہ جڑ جاتے ہیں، اتنے زیادہ کہ اس کے خلاف آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ کو اس کی غلط بات وہ بھی صحیح لگ رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ کوا سفید ہے، آپ کہتے ہیں بالکل سفید ہے. وہ کہتا ہے دن کو رات ہے، تو آپ کہتے ہیں بالکل رات ہے. ٹھیک ہے، آپ مطلب اس کی ہر بات پر آمین کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر جب ٹوٹتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ ایک دوسرے کا سلام نہیں لینا چاہتے، آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کا نام نہیں سننا چاہتے، ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ کو اس بندے کے نام سے اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے کہ کہیں اس نام کا کوئی اور بندہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ بلا وجہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اس حد تک آپ نفرت میں چلے جاتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود کو دھوکہ دیا ہوتا ہے، خود کو آپ نے جھوٹی تسلیاں دی ہوتی ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے انسان کی باتوں کو میں کیونکہ اگنور کر رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب کیا ٹھیک ہونا ہے؟ ساری زندگی اگر آپ شہد چٹاتے رہیں سانپ کو، اس نے زہر تو پھر بھی اگلنا ہی اگلنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک چیز کی، ایک انسان کی ایک فطرت بن جاتی ہے نا. یا تو آپ یہ کام کریں کہ آپ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی یہ جیسا ہے، اس کے اندر جتنی خامیاں ہیں، یہ نشہ کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے افیئر ہیں اس کے لوگوں کے ساتھ، یہ چوری کرتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. بس یہ جیسا بھی ہے مجھے یہ قبول ہے. ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ دھوکہ مجھے دے گیا تو مجھے پھر بھی قبول ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب ایک بندہ آپ کو اپنی ساری باتیں بتا رہا ہے، زبان سے بھی بتا رہا ہے، اپنے ایکشن سے بھی بتا رہا ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ رہے تو آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اور بے شمار لوگوں کی تعداد جو ہے وہ یہی کرتی ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا، جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں. اور بڑی کم تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو بیچاروں کو پتہ نہیں لگتا، جو بڑے بھولے
سیدھے سادے سادہ مزاج سادہ روحیں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ اگلا بندہ میرے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے، تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لیکن اگر جہاں پر میں اگین آپ کو بات سمجھاتا چلوں، پھر اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر تو بھائی آپ نے اگلی بندے کی خامیوں کو جان بوجھ کر اگنور کیا، تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر تو جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی مسٹیک ہے، آپ نے جان بوجھ کر خود کو دھوکہ دیا، جان بوجھ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی آپ نے ماری، آ بیل مجھے مار والی مثال ہے، یہ تو آپ نے خود کو دھوکہ دیا ہے، جہاں پر تو آپ کو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں لگی کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسی گیم کھیلی ہے کہ جب سب کچھ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، کہ میں نے تو اپنی فیملی میں بات چیت کر لی تھی، میں نے اپنے سارے سوشل سرکل میں اس کی تصاویر، اس کا نام، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیے تھے، لیکن اب وہ بندہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میں تو نہ تو فیملی کی بات، فیملی کو منہ دکھانے کے قابل، نہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل، اس نے تو میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ دنیا جائے بے شک بھاڑ میں، لیکن میں اب اپنی زندگی میں کسی اور کو کیسے برداشت کروں گا؟ مطلب جو کچھ میرے اندر تھا، جتنی محبت تھی، وہ تو میں نے ساری اس کو دے دی ہے، کسی اور کے لیے تو میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس نے تو میری ساری زندگی جو ہے وہ برباد کر دی ہے، اس نے مجھے فنا کر دیا ہے۔ اب میں کسی اور کی زندگی میں نہیں جا سکتا یا کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، تو ایسے لوگ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوسائڈل کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا سوشل سرکل کانٹیکٹ ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو اگر اس طرح کی کنڈیشن بن چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یار وہ بندہ ایک دفعہ ہماری زندگی میں واپس آ جائے، ٹھیک ہے، اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو سیکنڈ کیٹیگری والے ہوتے ہیں، یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس کے آگے منتیں کرتے ہیں، ایک کی منت کرتے ہیں، دوسرے کی، تیسرے کی، اس کے دوست کی، اس کی فیملی والوں کو کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو، اس کی سسٹر کو میسج کرتے ہیں، اس کی مدر کو کہ پلیز اس کو سمجھا لیں، ٹھیک ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارا اتنا ریلیشن شپ تھا، تجھے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ویسا نہیں کر سکتا۔ مطلب جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے نا، جہاں جہاں تک ممکن ہوتا ہے، وہ اس انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور روتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا آپ نے رونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے اگلے بندے کو رلانا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ سیکنڈ کام، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک بندہ جس کے آپ غلط کو بھی صحیح بول رہے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کی اپنی ذات تو شامل ہی نہیں نہ تھی، آپ تو بالکل کوئی مطلب آرٹیفیشل چیز تھے، جیسے کسی چیز کو مثال کے طور پر یہ موبائل ہے اور اس کو میں اگر یہاں پر رکھوں گا تو اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کہے کہ یار میں اب جہاں پر مجھے تھک گیا ہوں تو میری سائڈ جو ہے وہ آپ الٹی کر دیں، یا مجھے جہاں سے ہٹا کر کسی کول جگہ پر رکھ دیں، یہاں پر مجھے گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل نے تو ایسا نہیں کہنا، یہ تو ایک بے جان چیز ہے۔ تو وہاں پر آپ کی مثال بھی اسی طرح تھی، کیونکہ آپ نے اپنی پسند ساری مار دی ہوئی تھی، اپنی انا، اپنا ایٹیٹیوڈ، سب کچھ آپ کا ختم تھا، سارے کے سارا آپ اس انسان کی طرح بن چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بندہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، بس میری اپنی زندگی، میری پسند وہ جائے بھاڑ میں، اس کو میں سائڈ پر لگا لیتا ہوں، لیکن یہ بندہ تو کم از کم مجھے حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اپنی ساری جو ہیں وہ اسٹرینتھ ان کو دبا کر رکھا ہوا تھا، اور اس بندے کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر کیا اسٹرینتھ ہیں، کیا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، کتنے آپ اندر سے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے اپنی ساری ویکنس اس کو بتا دی نا، کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا آپ کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ میری زندگی سے نکل گئے تو میری زندگی تو پیچھے ختم، ٹھیک ہے۔ اس حد تک جب آپ نے کسی انسان کو اپنی ویکنس بتائی ہوں، اب وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا جب وہ آپ کو چھوڑ کر جائے گا؟
تو یاد رکھیں یہ زخم ایسا ہوتا ہے، بے شک کسی کے ساتھ آپ نے 6 مہینے گزارے ہو نا، وہ رہتے ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں ہی ہیں، آدمی بھول نہیں سکتا، ہاں ہیل ہو جاتا ہے لیکن وہ مائنڈ کی میموری سے چیزیں نہیں نکلتی، کئی مطلب مدت لگ جائے لیکن جہاں پر بھی انسان کی عقل ہوش حواس کام کرتے ہوں گے، اس نام جیسا کوئی جو نام سنے گا، کوئی اس انسان کی شکل سے ملتا جلتا انسان دیکھے گا تو وہ ایک دفعہ اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہوگا کہ یار یہ میری زندگی میں بھی ایک ایسا انسان آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرے گا آپ سے، وہ کیا امید لگائے گا آپ سے کہ یہ بندہ میرے بغیر ختم ہو جائے گا، یہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، 4 دن روئے گا دھوئے گا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی تو آپ گئی۔ لیکن یہاں پر اگر آپ نے اپنے اسٹرینتھ کے اوپر کام کیا، آپ نے اپنے آپ کو قابل بنایا، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پیشن کو آپ نے ڈھونڈا اور اس کے اوپر آپ نے محنت کرنا شروع کر دی، اور کسی بھی فیلڈ میں آپ نے اپنا نام بنا لیا، کسی بھی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ بن گئے، ٹھیک ہے، پھر وہ بندہ پچھتائے گا، کیونکہ چھوڑنے والا وہ بالکل آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ وہ مختلف لوگوں سے، مختلف جگہ سے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مطلب حال پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، فیک آئی ڈی بنا لے گا، اس سے آپ کی جو ہے پروفائل انسٹا فیس بک اس کو چیک کرتا رہے گا کہ کیا چل رہا ہے اس کی زندگی میں، آپ دونوں کے ریلیشن شپ میں جو تھرڈ پرسن ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ ادھر کی رپورٹ ادھر کی ادھر، تو وہ اس بندے سے رپورٹ لے گا کہ آج کل اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ تو ہر بندہ وہ جس طرح کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، وہ کیمرے کی طرح کیمرے میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اب آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر آپ نے خود رونا شروع کر دیا، آپ خود تڑپے، تو وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بس اب جو ہے نا وہ ہمارا تیر نشانے پر لگے، وہ بڑے ہیپی ہوں گے، ان کو بڑی اندر سے سیٹسفیکشن ملے گی، ان کو بڑا سکون ملے گا، کیونکہ وہ آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہاں پر آپ نے تھوڑی سی بازی پلٹی، آپ بالکل نہیں روئیں گے، آپ بالکل ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، اپنی اسکل کے اوپر کام کیا، اپنے آپ کو قابل بنایا، تو پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھیں گے، پھر دوبارہ وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ لوگ صرف 2 طرح کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یا تو پھر بندہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ خوبصورت ہو، تو اس کی جب تک خوبصورتی قائم رہتی ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو مطلب اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر بندہ کامیاب ہو، بے شک بندہ بدصورت ہو، کالا ہو، حالانکہ کالا رنگ برا نہیں ہے، مطلب اس کی شکل دنیاوی سٹیٹس کے حساب سے وہ کہہ لیجئے کہ اتنا اچھا نہ ہو، ایک واجبی سا بندہ ہو، نارمل سا، لیکن وہ اگر سکسیسفل ہوگا، کامیاب ہوگا، تو دنیا اس کے پیچھے ہوگی۔ اب آپ نے صرف کامیاب بننا ہے، خوبصورت، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوبصورتی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، اور اگر آپ اپنی بناوٹ کے اوپر، اپنی خوبصورتی کے اوپر، اپنی شکل کے اوپر، اپنے حسب و نسب کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کریٹر پر انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ اللہ کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، اس سے آپ نے توبہ کرنی ہے، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ آپ جیسی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل ٹھیک بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے اپنا نام بنانا ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے، تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، اپنے خواب، اپنے ڈریم کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، خاموشی اپنائیں، سوشل میڈیا سے بالکل کنارہ کر لیں، محنت کریں، تھوڑا وقت لگے گا، جیسے ہی آپ فیلڈ میں کامیاب ہوں گے نا، تو دیکھیے گا دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، پھر وہ انسان بھی آپ کے پیچھے آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ قابل بن جائیں گے، آپ روئیں دھوئیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا، دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ سو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل رہی ہوگی، اور آپ کو باتیں بڑے اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے جو کوئی بھی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی کرنے کی۔ تھینک یو سو مچ۔